अस्सलाम वालेकुम। हम मार्केटिंग रिसर्च के लेक्चर 27 में आज फिर डेटा एनालिसिस को कंटिन्यू करेंगे और ये डेटा एनालिसिस कई लेक्चर्स तक चलता रहेगा। डेटा एनालिसिस में हमने पहले जो आपको बताया वो ये है कि डेटा जब कलेक्ट हो जाता है फिर उसकी क्लीनिंग की जाती है, उसकी लेजिबिलिटी, कंसिस्टेंसी और नो रिस्पॉन्सेज वगैरह को देखकर उसको क्लीन किया जाता है और उसके बाद उसकी एनालिसिस की तैयारी की जाती है। एनालिसिस करने के लिए हमें कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का पता होना चाहिए कि वो उनका मतलब क्या है और फिर किस सिचुएशन में कौन सी टेक्निक जो है वो इस्तेमाल की जाएगी। और डेटा क्वालिटेटिव भी होता है, डेटा क्वांटिटेटिव भी होता है। हमारा एम्फेसिस इन लेक्चर्स में डेटा जो क्वांटिटेटिव होता है, जहाँ पर के स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जाता है, उन पे है। तो इसमें हमने ये देखा कि जब हम तैयारी करते हैं डेटा एनालिसिस की तो चंद चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि हमारे रिसर्च के मकासद क्या हैं, यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट वी आर ट्राइंग टू आंसर। उसके बाद डेटा का नौइयत क्या है, यानी कि ये हमें एक वेरिएबल स्टडी करना है, दो वेरिएबल स्टडी करने हैं, तीन करने हैं और अकॉर्डिंगली हम उनको यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट और मल्टीवेरिएट कहते हैं। इसके अलावा हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारा जो डेटा है वो किस तरीके से आया है, ऑर्डिनल तरीके से, नॉमिनल तरीके से या इंटरवल और रेशो तरीके से। आई मीन दीज आर द स्केल्स दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड and we have to see whether the data that has been produced, were they produced by nominal methods or interval methods or ratio methods or ordinal methods. जब ये चीज़ें हम कर लेंगे तो फिर हम अपनी टेक्निक की सिलेक्शन करेंगे। अब ये जो टेक्निक्स हैं, इन टेक्निक्स के तरीके जो हैं वो दो किस्म की स्टैटिस्टिक्स में पाए जाते हैं। एक को हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, दूसरे को हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो होती है दैट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रुप अंडर स्टडी। जो सैंपल हमने लिया उसकी मुख्तलिफ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका जब हम मुतालिया करते हैं, जब कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है। और दूसरी स्टैटिस्टिक्स जो होती है उसमें हम उस सैंपल के बारे में, उस ग्रुप के बारे में, उस पॉपुलेशन के बारे में हम कुछ जजमेंट्स जो है वो पास करते हैं, कुछ हम इन्फ्रेंसेस या रिजल्ट्स निकालते हैं, कंक्लूजन्स निकालते हैं और उसमें और तरह की स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल होती है। इस स्टैटिस्टिक्स को हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। मार्केटिंग रिसर्च में बिलअमूम दोनों किस्म की स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल होती है, पहले डिस्क्रिप्टिव और फिर इन्फ्रेंशियल। हमने फिर कहा कि बेसिक जो हमारे टेक्निक्स हैं या एनालिसिस हैं वो सिंपल हैं। हम स्टार्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से, फिर हम चंद और सिंपल डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है जिसमें हमने मीन, मोड, मीडियन का इस्तेमाल किया, यानी जिसको हम सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ लोकेशन कहते हैं, उसके बारे में हमने जिक्र किया। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये देखते हैं कि किस आइटम के कितने रिस्पॉन्सेस हैं और उसमें यानी कितने आइटम्स ने जवाब दिया और उनको हम अगर हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें तो वो परसेंटेजेस की शक्ल में निकलेगी। और इसकी हमने कई मिसालें भी ली। परसेंटेज जो है ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है और जो नंबर्स होते हैं वो एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी होती है। उसमें फिर आगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी होती है कि आप पिछलों जो आइटम्स हैं उनको जमा करते हैं, दैट बिकम्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसकी हमने कई मिसालें भी ली। फिर उसके बाद हमने मीन का जिक्र किया। इनफैक्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है दे आर मीन, मीडियन एंड मोड। मीन कई किस्म का होता है, अरिथमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, लेकिन मार्केटिंग रिसर्च में ज़्यादा हम अरिथमेटिक मीन, जिसको कि हम एवरेज भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। और उसके तरीके भी मैंने आपको बताया, बहुत सिंपल तरीका है। सारे आप फ्रीक्वेंसीज़ को जमा कर दें और नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज़ पे आप ऐड कर दें, जिसको हम कहते हैं एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन, दैट विल गिव यू द अरिथमेटिक मीन। इसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है अगर हमारा डेटा जो है
وہ انٹرول ڈیٹا ہے، ہماری رینجز ہیں، ایک وہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم رینجز میں ہم نے فریکوینسیز لی ہیں. اس میں مثال ہم نے انکم کی لی تھی کہ 5000 to 8000 per month and 8000 to 11000 per month and 11000 to 14000 per month، یعنی 3,000 کا انٹرول ہے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کا مین لینے کے لیے ہم جو اس کی فریکوینسی ہے رینج کی مڈ پوائنٹ سے ملٹیپلائی کرتے ہیں. مڈ پوائنٹ آف دا رینج یعنی پہلی رینج لوور ایج اور جو اپر ایج ہے رینج کا، دونوں کو جمع کر کے 2 پہ تقسیم کر دیتے ہیں. دیٹ گیوز اس دا مڈ پوائنٹ. وی ملٹیپلائی اٹ بائی دا فریکوینسی اینڈ دین وی ایڈ اپ اینڈ فائنڈ دا سمیشن آف دس ملٹیپلیکیشن اینڈ وی ڈیوائڈ آن دا نمبر آف سیمپل. دیٹ گیوز اس دا مین ان گروپڈ ڈیٹا اور ان رینجز. پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ یہ جو مین ہے یہ بالعموم ہمیں اچھا ایک معیار پرووائڈ کرتا ہے کہ مین کیا ہے، ٹرینڈ بتاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارا ڈیٹا آرڈینل ہے، یعنی وہ اس میں رینکنگ میں آیا ہوا ہے، تو پھر ہم میڈین کو استعمال کرتے ہیں. میڈین کیا ہوتا ہے؟ میڈین وہ ویلیو ہوتی ہے جو ڈیٹا کو 50-50 میں ڈیوائڈ کر دیتی ہے، یعنی اس ویلیو سے 50% اوپر ہوتا ہے اور 50% نیچے ہوتا ہے. اور میڈین معلوم کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے، آپ اس کو ڈسینڈنگ یا اسینڈنگ آرڈر میں ارینج کر دیجئے جو آپ کی آبزرویشنز ہیں، اور اگر تو آڈ آبزرویشنز ہیں تو درمیان والا مڈل ویلیو جو ہے اس کو پک کر لیں. اس کی ایگزامپلز بھی آپ کو دکھائی تھیں. تو جو مڈل ویلیو ہوگی 50% اس سے اوپر ہوگا، 50% اس سے نیچے ہوگا. اب جو 50% اس سے نیچے ہوگا وہ برابر ہونا چاہیے اوپر کے، اور درمیان والے کو ہم میڈین کہیں گے. تو وہ ایک سینٹرل ٹینڈنسی بنے گی. لیکن اگر ہماری جو آبزرویشنز ہیں آڈ نہیں ہیں، ایون ہیں، پھر ہم کیا کریں گے؟ ایون ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ جو درمیان والی مڈل ویلیوز ہیں، مثال کے طور پر اگر ہماری آبزرویشنز 10 ہیں تو ہماری جو مڈل ویلیو ہے وہ 4 کے بعد یعنی 5ویں اور 6ٹھی، یہ 2 مڈل ویلیوز ہیں، ان دونوں کو ہم جمع کر کے اس کا ریتھمیٹک مین نکال لیں گے اور اس کو ہم کہیں گے یہ ہمارا میڈین ہے. یہ بھی آسان طریقہ ہے، یہ بھی کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے. اس کے بعد ہم نے موڈ کا ذکر کیا. موڈ کیا ہے؟ اٹس دا موسٹ فریکوینٹلی اکرنگ ویلیو، وہ ویلیو جس کی آبزرویشن سب سے زیادہ ہے. اور یہ جو موڈ ہے ہم استعمال کرتے ہیں اگر ہمارے پاس نامینل ڈیٹا ہو. نامینل ڈیٹا ہو تو ہم موڈ استعمال کرتے ہیں، آرڈینل ڈیٹا ہو تو ہم میڈین استعمال کرتے ہیں، اور انٹرول اور ریشو ڈیٹا ہو تو پھر ہم مین، ریتھمیٹک مین استعمال کرتے ہیں. اور یہ ان کا میئر آف سینٹرل ٹینڈنسی ہے. آج جو ہم بات کریں گے وہ ایک اور میئر کی ہے جس کو ہم کہتے ہیں میئر آف ڈسپرشن یا میئر آف ویریبلٹی. یعنی کہ میئر آف لوکیشن تھا، میئر آف سینٹرل ٹینڈنسی جو تھا وہ مین، موڈ اور میڈین تھا، لیکن جو یہ کریکٹرسٹک ہے یہ صرف سینٹرل ٹینڈنسی کو ڈسکرائب کرتی ہے. لیکن پریکٹیکلی مارکیٹنگ ریسرچ میں ہم صرف مین میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے، کسی اور چیز میں بھی ہوتے ہیں، اور وہ ہے ڈسپرشن، ویریبلٹی، کہ ویریشن کیا ہے ڈیٹا کی، اسکیٹر کیا ہے، ڈسپرشن کیا ہے، کیا وہ مین کے ارد گرد ہیں یا مین کے بہت دور ہیں. ہم جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 اگر ہمارے پاس گروپس ہیں، ان گروپ کا مین ایک جیسا ہو سکتا ہے لیکن ان کی ویریشن ایک جیسی نہیں ہو سکتی، ڈسپرشن ایک جیسی نہیں ہو سکتی، ان کا اسپریڈ جو ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے. اور اس میں بھی مارکیٹ ریسرچر انٹرسٹڈ ہوتا ہے کہ واٹ از دا اسپریڈ آف دا ڈیٹا، واٹ از دا اسکیٹر آف دا ڈیٹا، ڈز اٹ ہوور اراؤنڈ دا مین لائن اور ایوریج لائن یا کہیں ڈفرینٹ ہے. یہ ذرا دیکھیے، ہم یہ جو سلائیڈ دیکھ رہے ہیں اس میں اسپینڈنگ آف ہاؤس ہولڈ آن پرچیزنگ آف ٹی پر اینم. ہم نے دیکھا کہ
ہاؤس ہولڈز جو ہیں یہ پر اینم کتنی ٹی استعمال کرتے ہیں، کتنی ٹی پہ اسپینڈنگ کرتے ہیں. ظاہر ہے یہ کون کروا رہا ہے؟ کوئی ٹی کا مینوفیکچرر کروا رہا ہے یہ ریسرچ جو ہے. اور اس میں ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ واٹ از دا ہاؤس ہولڈ اسپینڈنگ پر اینم. اب اس میں ہم نے دو گروپ لیے ہیں، ایک گروپ اے ہے ایک کمیونٹی کا، اور گروپ بی دوسری کمیونٹی کا ہے. اور اس میں ہم نے 5 ممبرز لیے، ہاؤس ہولڈ لیے. 5 ہاؤس ہولڈ جو ہم نے لیے 1 2 3 4 5 دو کمیونٹیز میں لیے، اور ہم نے ان کی اسپینڈنگ کا کوشچنر کے ذریعے سے ڈیٹا لیا. گروپ اے میں پہلے ممبر نے ہمیں بتایا، پہلے ہاؤس ہولڈ نے بتایا کہ دے اسپینڈ 3000 روپیز پر اینم آن ٹی. دوسرے نے بتایا وی اسپینڈ 1500 روپیز. تیسرے نے بتایا وی اسپینڈ 2100 روپیز. فورتھ 1800 روپیز. اینڈ ففتھ 2800 روپیز. Now this is the sample in the community. اور اس کمیونٹی میں ہم نے دیکھا کہ یہ دوسری کمیونٹی میں ہم گئے، دوسرے لوکیلٹی میں ہم گئے، انہوں نے ہمیں ڈیٹا دیا گروپ بی میں. فرسٹ جو سیمپل تھا، فرسٹ جو ممبر آف دا سیمپل تھا، ہاؤس ہولڈ جو تھا، دے سیڈ 3600 روپیز is spent per annum on the tea. Then the second told us 972. Third told us 1319 rupees. And when we approached the fourth household in the sample, they gave us this figure, that is 2700. And the last one told us 2609. اب یہ دو مختلف سیمپل ہیں، اور دونوں جو سیمپل ہیں ان کا ہم مین نکالتے ہیں. پہلے کا مین جو ہے 3000 پلس 1500 پلس 2100 پلس 1800 پلس 2800 divided by 5 comes to be 2240. And second community or second locality or second sample gave us different figures. And when we find the mean, and mean obviously is a simple thing to find out, that is in this case 3600 plus 972 plus 1319 plus 2700 and plus 2609 divided by 5, that again gives us a mean of 2240. It means that the mean of both the community is the same, but the variation, the distribution, the dispersion is remarkably different. Now we notice that the distribution or dispersion in the first sample is from 1500 to 3000, a range of 1500. But when we go to the second, what do we find? The variation is a lot more greater. That is, minimum is 972 and maximum is 3600. That is a variation of about 2628. اب دیکھیے دونوں کا مین ایک ہے، لیکن اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے، جو اس کی ویریشن ہے لوگوں کی، سیکنڈ میں مین تو 2240 ہے، لیکن ایک جو ہاؤس ہولڈ ہے اس کی جو اسپینڈنگ ہے 972 ہے، یعنی ویریشن بہت زیادہ ہے. تو اس لیے ہمیں یہ انفارمیشن بھی چاہیے ہوتی ہے، اور اس مینوفیکچرر کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے، because he has to make the distribution plan and he has to maintain the inventory. اس نے انوینٹری مینٹین کرنی ہے اور وہاں پر ان کو دینا ہے، تو اس کے لیے یہ انفارمیشن کے اس کی ویریشن کتنی ہے یہ کافی امپورٹنٹ ہے. تو ڈسپرشن کو بھی ہمیں دیکھنا ہوتا ہے. Now how do we measure the dispersion? اس کے کئی طریقے ہیں، اور چند ایک طریقوں کا ہم ذکر کریں گے جو ہم مارکیٹنگ ریسرچ میں استعمال کرتے ہیں اور جو ریسرچر کے لیے انٹرسٹ رکھتے ہیں. سب سے پہلا جو میئر آف ڈسپرشن ہے وہ ہے رینج. رینج کیا ہے؟ اٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا لارجسٹ اینڈ دا اسمالسٹ ویلیوز ان دا ڈیٹا. آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کیا اور اس میں لارجسٹ ویلیو دیکھی، اسمالسٹ ویلیو دیکھی، ان کے درمیان جو ڈفرینس ہے اس کو ہم رینج کہتے ہیں.
ابھی ہم نے جو پہلے مثال دیکھی تھی جس میں ہم نے ہاؤس ہولڈ اسپینڈنگس دیکھی پر اینم آن ٹی، اس میں ہم نے دونوں گروپس کو دیکھا. پہلے گروپ میں کیا تھا؟ پہلے گروپ میں جو رینج تھی وہ ہے میکسیمم ویلیو کیا ہے اس کی 3000، منیمم ویلیو کیا ہے 1500. So when we subtract 1500 from 3000, that gives us 1500 and this is the range. کہ ویلیوز میں جو اس ڈیٹا میں ویلیوز ہیں ان میں جو ڈفرینس ہے، جو ویریبلٹی ہے وہ 1500 کی ہے. یعنی رینج از اکول ٹو لارجسٹ ویلیو مائنس اسمالسٹ ویلیو، دیٹ گیوز دا رینج. اور اگر اسی ڈیٹا میں اگر ہم گروپ بی کو دیکھیں یا دوسرے گروپ کو دیکھیں، اس میں کیا ہے؟ اس میں رینج اسمالسٹ ویلیو اور جو لارجسٹ ویلیو ان کا ڈفرینس جو ہے وہ ہے 2628. ہاؤ ڈیڈ وی آبٹین؟ وی آبٹین اٹ اسمالسٹ ویلیو کو ہم نے لارجسٹ ویلیو سے سبٹریکٹ کیا، اور لارجسٹ ویلیو مائنس اسمالسٹ ویلیو ان دس کیس از 3600 مائنس 972. That gives us a range of 2628. اور obviously جب ہم دونوں رینجز کو کمپیئر کرتے ہیں تو جو گروپ بی ہے اس کا ڈیٹا ریویل کرتا ہے کہ اس کی رینج گروپ اے سے زیادہ ہے. اب رینج کے بعد کچھ اور رینجز بھی ہوتی ہیں جن کا میں تفصیل سے ذکر یہاں نہیں کروں گا، ان کو کوارٹائل رینج کہتے ہیں، انٹر کوارٹائل رینج کہتے ہیں، لیکن ہم موسٹلی رینج میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ میئر آف ڈسپرشن میں اور امپورٹنٹ میئرز ہیں جن کا ہم ذکر کریں گے، اور ان میں ایک ویریئنس ہے اور ایک اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے. دیکھیے ڈیویشن کیا ہوتی ہے؟ ڈیویشن از دا ڈسٹینس آف دا آبزروڈ ویلیو اینڈ دا مین. مین مثال کے طور پر 36 ہے، آبزروڈ ویلیو 40 ہے، دونوں کا ڈسٹینس ہے دیٹ از 40 minus 36 is equal to 4. یہ ڈیویشن ہے. اب جب ہم ڈیٹا کو میئر کرتے ہیں اور ڈیٹا کو جب ہم اینالائز کرتے ہیں تو جتنی آبزرویشنز ہیں ان کا ڈفرینس کچھ مین سے ہوتا ہے، کچھ زیادہ ہوتی ہیں، کچھ کم ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہر ڈیٹا جو ہے وہ اس کی آبزرویشن جو ہے وہ اس کو ڈیویٹ کرتی ہے. تو جب ہم ان ڈیویشنز کو لے لیتے ہیں اور ڈیویشنز کو جب ہم پلس مائنس کرتے ہیں تو اس کا جواب 0 آتا ہے. کیوں 0 آتا ہے؟ obviously it is mean and the sum of those deviations which are more than the mean should be equal to the sum of the deviations which are less than the mean, or net effect is 0, therefore we won't sum them up. ڈیویشنز کو معلوم کرنے کے لیے کہ ایک اسٹینڈرڈ ڈیویشن کیا ہے یا اس کا ویریئنس کتنا ہے، ہم اس کو اسکوئر کر دیتے ہیں. بیکاز وین وی اسکوئر دا ڈیویشن اٹ ول بی پازیٹیو، ایون اف اٹ از نیگیٹو اٹ ول بی پازیٹیو. اینڈ وی ول ٹیک دا ڈیویشنز، اسکوئر دیم، اینڈ دین وی ول فائنڈ آؤٹ دا مین آف دی اسکوئرڈ ڈیویشن, and that will be called variance. Deviations, scale them, sum them, divide by n, that will give you the mean deviation, and that will be called the variance. And in this, obviously, if the data are scattered to a large extent, then this deviation is going to be great, more, large. But if the data are clustered around the mean, then this variance or deviation will be small. میں بڑی سمپل بات کر رہا ہوں کہ اگر جو آبزروڈ ویلیوز ہیں وہ مین کے قریب قریب ہیں تو وہ جو ویریئنس ہم نکالیں گے جس سے کہ ہم بعد میں اسٹینڈرڈ ڈیویشن بھی نکالیں گے وہ تھوڑا ہوگا. اور اگر وہ مین کے بہت دور دور ہیں، مین تو ایک ہے لیکن ان کی جو انڈیویجول ویلیوز کی جب ہم ڈسٹینسز معلوم کرتے ہیں تو وہ بہت دور دور ہے، تو پھر وہ جو ویریئنس ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. تو دس فگر آف ویریئنس شوز
the scatteredness کتنی ہے, spread اس کا کتنا ہے, اور اگر زیادہ ہو تو ہم کہیں گے جی کہ ویریشنز زیادہ ہیں, ڈیٹا دور دور ہے مین سے, اور اگر تھوڑی ہو تو ہم کہیں گے ڈیٹا مین کے قریب قریب ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم ویریئنس کو معلوم کیسے کرتے ہیں. اب ویریئنس پاپولیشن کا بھی ہوتا ہے اور اس کا سیمپل کا بھی ہوتا ہے, لیکن چونکہ ہم مارکیٹنگ ریسرچ میں سیمپل سے زیادہ کام کرتے ہیں اس لیے ہم سیمپل کے ویریئنس کی بات کریں گے. اب اس کا ایک فارمولا ہے جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے, اور یہ فارمولا کیا ہے, ایس اسکیئر از اکول ٹو سمیشن این وین آئی از اکول ٹو 1 ایکس آئی مائنس ایکس بار اسکیئر ڈیوائڈیڈ بائی این مائنس 1. عام الفاظ میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ جی جو سم آف ڈیویشن اسکیئر ہے اس کو n-1 سے اگر آپ ڈیوائڈ کر دیں تو آپ کو اس کا ویریئنس معلوم کر دے, یعنی کہ sum of squared deviation of the values from the mean divided by n-1. n-1 ہم سیمپل کے لیے کرتے ہیں. اگر ہم پاپولیشن کا معلوم کریں گے تو n-1 نہیں کریں گے بلکہ n ہی کریں گے. یہ اس کا سیمپل ویریئنس ہے اور یہ ایس اسکیئر ہے. اب اسی کو اگر ہم انڈر روٹ کر دیں, یعنی اس ویریئنس کا اگر ہم انڈر روٹ لے لیں تو یہی اسٹینڈرڈ ڈیویشن بن جاتی ہے. آپ اس کا فارمولا دیکھ رہے ہیں, پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ایس اسکیئر از اکول ٹو سمیشن ایکس مائنس ایکس بار اسکیئر ڈیوائڈ بائی این, اور اسی کا ہم نے انڈر روٹ کیا اور ایس کا اسکیئر سے ہم نے نکال دیا, ایس کر دیا. دیٹ بیکمز دا اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف دا سیمپل. So standard deviation is the square root of the variance. اور اس کو بھی ہم کہاں کہاں یوز کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں آگے. پہلے ہم اس کی ایک ایگزامپل لیں گے اور ایگزامپل کی مدد سے ہم السٹریٹ کریں گے کہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کا استعمال کیا ہوتا ہے. اب یہ ایگزامپل کیا ہے, اے بی سی ریئل اسٹیٹ ان کراچی. ریئل اسٹیٹ جانتے ہیں نا آپ, جو پراپرٹی بیچتے اور خریدتے ہیں. کراچی میں اے بی سی ریئل اسٹیٹ wants to know how long does it take the listed homes to sell. The director of the firm took a sample of 10 homes listed last year and the number of weeks each house took to be sold. The data revealed that the sample homes took following weeks and these weeks are rounded to the nearest week. مطلب ہے جو 5 دن تھے اس کو بھی ہم نے ویک کہہ لیا, جو 11 دن تھے ہم نے اس کو 2 ویک کر دیا, جو 14 دن تھے اس کو بھی 2 ویک, جو 16 دن تھے اس کو بھی 2 ویک. تو یہ ڈیٹا ہے, یعنی 21 ویک, 6 ویک, 9 ویک, 23 weeks, 1 week, 10 weeks, 8 weeks, 11 weeks, 5 weeks, 7 weeks. These were the 10 observations from the data. اب ہم دیکھیں گے کہ اس ڈیٹا کا مین کیا ہے اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن کیا ہے, اور ہم کیا معلوم کر سکتے ہیں کہ آئندہ جو ہم لسٹ کریں گے ہومز ان کو کتنا جو ہے وہ ٹائم پیریڈ لگے گا بیچنے میں. I mean the firm may be interested in that. So for that we will find out the mean and the standard deviation from these data. تو اس میں ہم کیا کریں گے, ڈیٹا کو ہم لکھیں گے. پہلے ہوم کا نمبر جو لسٹ میں موجود ہے ہمارے, یعنی ہمارا 10 سیمپل ہے, n is equal to 10, اور اس میں ہم کریں گے ہوم نمبر 1 2 3 4 up to 10, 1 سے لے کے 10 تک ہم ان کو لسٹ کر دیں گے. پھر پیریڈ کتنا لگا اس کو سیل کرنے میں, ان ٹرمز آف ویکس, وی ول ڈینوٹ اٹ ود ایکس. اب وہ ڈیٹا جو ہم نے ریکارڈ سے لیا ہے اس کو اس میں ہم لکھیں گے. پہلے نے 21 ہفتے لیے بکنے میں, دوسرے نے 6, تیسرے نے 9, چوتھے نے 23, پانچویں نے صرف 1 ہفتہ لیا, جلدی بک گیا, چھٹے نے 10. سملرلی ہم سارے جو ہومز ہیں جتنا انہوں نے ٹائم لیا وہ ٹائم ہم نے یہاں کالم نمبر 2 میں, جس کو ہم ایکس کہتے ہیں, اس میں نوٹ کر دیا. اب کیا کریں گے, تھرڈ سٹیپ ہمارا یہ ہوگا کہ ہم مین پیریڈ نکالیں گے, کتنے ہفتے لگے, ایوریج, آن دا ایوریج ہاؤ مینی ویکس ڈیڈ اٹ ٹیک ٹو سیل اے ہوم, اینڈ وین وی ایڈ دیم اپ دیٹ بیکمز 101 week, and when we divide it by 10 that gives a mean of 10.1
weeks. On the average 10.1 week اس پہ لگے بیچنے میں. اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ اب مین ہمارے پاس آ گیا. مین سے ہر ایک کی ڈیویشن لیں گے. یعنی پہلی جو آبزرویشن ہے ہماری ایکس کی دیٹ از 21. 21 اور 10.1 میں کتنا فرق ہے؟ 10.9 کا. دوسری آبزرویشن یا دوسرا ہوم جس نے کچھ پیریڈ لیا وہ 6 ہے. 6 اور 10.1 کا کتنا ڈسٹینس ہے؟ دیٹ از -4.1. لائک وائز تھرڈ آبزرویشن کا 9 ہے, ڈسٹینس از 1.1. اینڈ نیکسٹ از 23, ڈسٹینس اور ڈیویشن از 12.9. فورتھ از 1, ڈیویشن از -9.1. so on and so forth. اس طرح سے ہم سب کی ڈیویشن یا ڈسٹینس فرام دا مین یا ڈفرینس فرام دا مین معلوم کرتے گئے, کچھ مائنس کچھ پلس. اب اگر ہم ان کو سب کو سم اپ کریں گے تو آنسر شوڈ بی 0 بیکاز the sum of the pluses should be equal to sum of the minuses. That's why it's mean. لیکن ہم اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. ہم کس میں انٹرسٹڈ ہیں؟ x مائنس ایکس اسکیئر میں. یعنی اس ڈیویشن کو ہم نے اسکیئر کرنا ہے. اب آپ اسکیئر کر لیجئے. یہ کام آپ کمپیوٹر پہ کریں گے تو بہت آسانی سے ہو جائے گا, ایس پی ایس ایس میں کریں گے تو اور آسانی سے ہو جائے گا. تو اب آپ کیا کریں گے؟ 10.9 کا اسکیئر لیں, دیٹ از 118.81, اور 4.1 کا اسکیئر لیں. اب مائنس کو جب آپ اسکیئر لیتے ہیں تو پلس میں ہو جاتا ہے, دیٹ بیکمس 16.81. لائک وائز when you take the square of every deviation, that becomes positive, and that is respectively 1.21, 166.41, 82.81, 0.01, 4.41, so on and so forth. And when you do its addition or when you sum them up, the sum of these squared deviation is 4 to 6.9 weeks. یعنی پہلے ہوم نمبر دیا, پھر ہم نے اس کا پیریڈ ویکس میں دیا, پھر ہم نے اس کی ڈیویشن معلوم کی, پھر اس کی ڈیویشن کو اسکیئر کر دیا اور اسکیئر کر کے اس کو سم کیا. اور جب یہ سم ہو گیا اب ہم فارمولا لگا لیتے ہیں. فارمولا آپ کو پتا ہے کہ کیا ہے؟ دیٹ از اف یو وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ دا اسٹینڈرڈ ڈیویشن, دیٹ از دا اسکوائر روٹ آف the total deviation square divided by n minus 1, or sigma x minus x bar squares divided by n minus 1 under root. And when you apply this formula here, then the summation of the square deviation is 4 to 6.9. Your n is 10. آپ نے 10 ہومس کا سیمپل لیا تھا اور n minus 1 کیا ہوا؟ 9. تو جب ہم 4 to 6.9 divided by 9, تو جب ہم اس کا اسکوائر روٹ لیتے ہیں then it comes to be 6.89 weeks. تو ہم نے یہ دیکھا کہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن جو ہے وہ 6.89 ہے, جبکہ اس کا مین جو تھا 10.1 تھا. اب یہ اسٹیٹسٹکس ہمیں کیا بتاتی ہے؟ ہم نے کیوں معلوم کیا؟ اس کا کوئی فائدہ بھی ہے ہمیں اپنی اس بزنس میں اور مارکیٹنگ میں. ہم اس کے بیس پہ کچھ پریڈکشن بھی کر سکتے ہیں اور آئندہ کے لیے کچھ پلان بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں. دس از ریئلی دا فنکشن آف مارکیٹنگ ریسرچ. اب اس کے لیے کچھ میں آپ کو رول بتاتا ہوں جس میں کہ اسٹینڈرڈ ڈیویشنز کو اپلائی کیا جاتا ہے. ناؤ اگر آپ کی پاپولیشن جو ہے وہ نارملی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے, نارملی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے تو چند ایک اسٹینڈرڈ ڈیویشنز کے رول ہیں وہ آپ سن لیجئے اور دیکھ لیجئے. فار اے نارمل پاپولیشن اور نارملی ڈسٹریبیوٹیڈ پاپولیشن 68% آف پاپولیشن فال ود ان پلس مائنس 1 اسٹینڈرڈ ڈیویشن. ایک اسٹینڈرڈ ڈیویشن مینس سے نیچے چلے جائیں, ایک اسٹینڈرڈ ڈیویشن مینس سے اوپر چلے جائیں تو آپ کی 68% پاپولیشن اس میں کور ہو جاتی ہے. یعنی اگر ہم پچھلی مثال لیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اگر جو 68% آف دا ہاؤسز تھے وہ تقریباً یعنی
4 اور 16 مہینے کے درمیان، یا 4 سے بھی ذرا کم کر لیں اور 16 سے ذرا زیادہ کر لیں، چلیے 3.5 اور 16.5 کر لیجئے، اس کے درمیان بک گئے تھے، یعنی کہ majority of the population falls within this, or majority of the houses were sold in this range. Plus minus 1 standard deviation covers 68% of the total population. Likewise, plus minus 2 standard deviations cover 95% of the population. Or in other words, 95% of the population would fall within plus minus 2 standard deviations. یہ بات مت بھولیے کہ یہ رول کس لیے ہیں، یہ نارملی ڈسٹریبیوٹیڈ پاپولیشن جا کے نارمل کرو بنتی ہے، جہاں پر کہ پاپولیشن جو ہے وہ سکیو نہیں کرتی، وہ نارمل ہے، تو اس میں یہ رول اپلائی کرے گا۔ اور تیسرا رول کیا ہے کہ 99.7%، which is virtually all population, I mean almost all population falls between plus minus 3 standard deviations. اس سے آپ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں مین اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن کو ملا کے کہ آپ کی میجورٹی آف دا پاپولیشن یا کتنے پرسنٹ پاپولیشن کس کس رینج میں آئے گی۔ آپ مین میں 1 اسٹینڈرڈ ڈیویشن، 2 اسٹینڈرڈ ڈیویشن یا 3 اسٹینڈرڈ ڈیویشن پلس کر دیں اور مائنس کر لیں ریسپیکٹیولی، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی کتنی پاپولیشن کس رینج میں آتی ہے۔ اس کانسیپٹ کو ہم ایک اور ایگزامپل سے السٹریٹ کرتے ہیں تاکہ آپ اس کو واضح طور پر سمجھ جائیں۔ اب یہ ایک اور ایگزامپل ہے، اے بینک برانچ located in the heart of the city developed a process to serve the customers during lunch hours, that is from 1 to 2 p.m. اب دیکھیے آج کل کمپٹیشن ہے بینکوں کا، اور اس میں جو ہے وہ لنچ آور میں بھی لوگ سرو کر رہے ہیں وداؤٹ یعنی بریک، وہ 9 to 4 کام کرتے ہیں۔ تو جو کور لنچ آور ہے، پرائم لنچ آور ہے 1 to 2، بینک برانچ نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس میں بھی ہم لوگوں کی سروس کریں گے ان انٹرپٹیڈ۔ دا ویٹنگ ٹائم آف دا کسٹمرز واز نوٹڈ ان منٹس ڈیورنگ دا لنچ آور فار اے ویک۔ وٹ از ویٹنگ ٹائم؟ دا ویٹنگ ٹائم از دا پرسن enters into the bank and leaves the bank، یعنی انٹر ہونے سے جتنا اس پہ کام پہ وقت لگتا ہے اور چھوڑنے تک کا ہم ویٹنگ ٹائم کہتے ہیں۔ تو اس برانچ نے ایک ہفتے ویٹنگ ٹائم جو ہے کسٹمرز کا نوٹ کیا، آبزرویشن لیتے رہے، اور آج کل بہت سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی ہے تو دے کین فائنڈ آؤٹ دیٹ what is the waiting time. A random sample of 12 customers were selected and the waiting time of these individuals were recorded as follows. یعنی ان کا ویٹنگ ٹائم 12 کسٹمرز کا انہوں نے ایک ہفتے کے دوران یعنی رینڈم میتھڈز کے ذریعے سے انہوں نے اس کا نوٹ کیا۔ ایک کسٹمر آیا، اس کا ٹائم نوٹ کیا، کتنا ٹائم لیا اس نے اس کے ٹرانزیکشن پہ، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا ہے، اور جو ڈیٹا ان کو ملا وہ ڈیٹا کیا تھا؟ 4 منٹس، 5 منٹس، 3 منٹس، 5 منٹس، 6 منٹس، 2 منٹس، 7 منٹس، 2 منٹس، 4 منٹس، 3 منٹس اینڈ 2 منٹس۔ اب یہ ڈیٹا ہے ہمارے پاس 12 آبزرویشنس کا، 12 کسٹمرز جو ہم نے رینڈملی سلیکٹ کیے، ان کا ویٹنگ ٹائم ہم نے نوٹ کیا اسٹاپ واچ کے ذریعے سے اور اس کو ہم نے ریکارڈ کیا۔ اب ہم اس ڈیٹا کو یوز کریں گے کس طرح سے انالائز کر کے۔ Now what is required is compute the arithmetic mean, median, mode, variance and standard deviation۔ اب یہ تو سمپل کیلکولیشنز ہوں گی، اور بات یہ ہے کہ ہم ان کو استعمال کیسے کریں گے۔ اب ایک اسٹیٹمنٹ ہے، اس کو سنیے۔ A customer walks into the branch and asks the manager how long he is expected to wait. The manager replies, almost certainly not more than 6 minutes. What do you say about the accuracy of the statement? آپ اپنی اسٹیٹسٹکس کی بنیاد پر اس کو انالائز کیجیے اور بتائیے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ مینیجر نے دی پھر یہ تقریباً 6 منٹ، اس سے زیادہ نہیں، کیا یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے؟ یہ جو ڈیٹا آپ کے پاس ہے
اس ڈیٹا کو ہم انالائز کریں گے اور انالائز کر کے ہم اس اسٹیٹمنٹ کی ایکوریسی کو ویریفائی کریں. اب ظاہر ہے کہ اس کا سولوشن کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم معلوم کریں گے. پہلے ہم اس کو ٹیبولیٹ کریں گے. ٹیبولیٹ میں کیا کریں گے، اسی طرح سے پہلے کالم میں کسٹمر، کتنے کسٹمر ہیں 12. So we will have 12 rows and we will list customer number 1, 2, 3, 4, 5 up to 12. N is equal to 12. ہمارا سیمپل سائز کتنا ہے 12. اس کے بعد ہر ایک کے سامنے ہم نے ان کا ویٹنگ ٹائم لکھ دیا جو کہ ہمارے پاس ریکارڈڈ ہے. فرسٹ کے سامنے 4، سیکنڈ کے سامنے 5، تھرڈ کے سامنے 3، فور کے سامنے 5، اسی طرح سے 5، 6، 2، 7، 2، 4، 3، 2. We have the record and we will write down the values of waiting time which we will denote with X. اب کیا کریں گے، ہم تھوڑی دیر کے لیے اسی کالم پہ رکیں گے، اس کو سم اپ کریں گے، 12 پہ تقسیم کریں گے اور کیا نکالیں گے، مین ٹائم نکالیں گے، کتنا ایوریج ٹائم ایک کسٹمر پہ کتنا لگا. اور اس کیلکولیشن کے مطابق 48 minutes divided by 12 is equal to 4. So on the average everybody took 4 minutes. لیکن اس کی ویریشن جو ہے وہ کہاں سے ہے، 1 منٹ سے لے کر تقریباً 3 منٹ تک ہے. اب ویریشن ہمارے پاس آ گئی اور ویریشن معلوم کرنے کا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ایکس مائنس ایکس بار جو اس کی ویلیو ہے اس کو مین نکال دو. مثلا پہلی ویلیو ہمارا 4 ہے، مین بھی ہمارا 4 ہے، تو ڈیویشن کیا ہے 0، اس کی کوئی ڈیویشن نہیں، کوئی ڈسٹینس نہیں ہے مین سے. دوسری 5 ہے تو 5 اور 4 کا ڈسٹینس 1 ہے تو ہم 1 لکھ دیں گے. 3 اور 4 کا ڈسٹینس -1 ہے، ایکس مائنس ایکس بار تو -1 لکھ دیں گے. اور اسی طرح سے ہم ساری ڈیویشنز لکھتے جائیں گے، کہیں 0 ہوگی، کہیں -2 ہوگی، کہیں +2 ہوگی، کہیں 3 ہوگی، کہیں 1 ہوگی. وٹ ایور اٹ از وی ول نوٹ ڈاؤن دا ڈیویشنز فرام دا مین. اور اس کا ایک ٹیسٹ جو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں آپ کو، اگر آپ نے ٹھیک ڈیویشنز نکالی ہیں تو آپ ان کو اگر آپ سم اپ کریں گے ان کا تو پلسز اور مائنسز ایک دوسرے کو کینسل کر دیں گے اور جواب اس کا 0 آئے گا، وچ مینس دیٹ دا ڈیویشنز ہیو بین کیلکولیٹڈ کریکٹلی. اب کیا کرنا ہے، نیکسٹ اسٹیج کیا ہے ہماری، ان ڈیویشنز کا آپ نے اسکیئر لینا ہے. ان دس سمپل ایگزامپل دا اسکیئر از ویری ایزی. Square of 1 is 1, square of -1 is 1, except that -1 into multiplied by -1 is equal to 1. صرف اس کا سمبل بدلے گا، نیگیٹو سے پازیٹیو ہو جائے گا، لیکن وہ اتنا ہی رہتا ہے. تو اس طرح سے آپ ساری ڈیویشنز نکال دیں اور ان ڈیویشنز کو سم کر لیجئے اور سم کرنے کے بعد اس کا آپ وہ نکال لیجئے اسٹینڈرڈ ڈیویشن. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹینڈرڈ ڈیویشنز کی کتنی آئی ہے. اب ہم اسٹینڈرڈ ڈیویشن جب ہم ورک آؤٹ کرتے ہیں تو دیٹ کمز ٹو بی 1.82. باقی میئرس کس طرح سے آتے ہیں، ہم نے کہا جی اس کا مین معلوم کریں، مین اس کا 4 منٹ آیا. اس کا ویریئنس معلوم کریں. جب ہم نے یہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن 1.82 کی ہے تو اس کو جب آپ اسکوائر کر دیں گے دیٹ ول بی ویریئنس، یا ویریئنس کو جب آپ انڈر روٹ کر دیں گے، اسکوائر روٹ جب اس کا معلوم کریں گے تو دیٹ ول بی اسٹینڈرڈ ڈیویشن. تو اس کو بھی سوائے اس کے کہ اس کو آپ اسکوائر روٹ کریں گے، ورنہ ویریئنس بھی ایزیلی معلوم کیا جا سکتا ہے. اب میڈین آپ نے معلوم کرنا ہے. میڈین یاد ہے کیسے کرتے ہیں ہم، وی ارینج دا ویلیوز ان اسینڈنگ آرڈر اور ڈسینڈنگ آرڈر. یوزلی ہم ڈسینڈنگ آرڈر میں کرتے ہیں. اب اس کو ڈسینڈنگ آرڈر میں کیجئے جو آپ کی آبزرویشنس تھیں. سب سے بڑا 7 ہے، اس سے چھوٹا 6 ہے، پھر 5، پھر 5، پھر 5، پھر 4، پھر 4، پھر 3، پھر 3، پھر 2، 2 اور 2. اب یہ جو ہمارے پاس آبزرویشنز ہیں وہ کتنی ہیں 12. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا میڈین کیا ہے، کون سی وہ ویلیو ہے جو کہ اس کو 50% اوپر اور 50% نیچے. تو آڈ میں آپ کو بتایا تھا میں نے کہا مڈل ویلیو. اب یہ آڈ تو نہیں ہے تو ایون ہے، 12 آبزرویشنز ہیں، 12 ایون ہوتی ہیں. تو ان کی درمیانی جو ویلیوز ہیں 2 وہ کون سی ہیں کہ 5 اوپر 5 نیچے، 2 درمیان والی دیکھیے کون سی ہیں.
یہ ہیں 4. 2 fours. 2 fours کو جب ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں 2 سے, یعنی وی فائنڈ دا arithmetic mean of these two values, that comes to 4 again. So its median would be 4. اب جب ہم اس کا موڈ معلوم کرتے ہیں تو موڈ اس کا کیا ہے؟ موڈ اس کا 5 ہے اور موڈ اس کا 2 ہے, کیونکہ دونوں جو ہیں وہ 3 دفعہ اکر ہو رہی ہیں. تینوں جو ہیں وہ 3 دفعہ اکر ہو رہی ہیں, تو ہم کہیں گے موڈ 5 بھی ہے, موڈ 2 بھی ہے, اور اس طرح سے ہم اس کو کر سکیں گے. مینیجر کی جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ کیا تھی؟ مینیجر نے کہا جی 6 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا, آپ کو 6 منٹ سے زیادہ انتظار نہیں کرنے کی. از ہی ایکوریٹ؟ از ہی کریکٹ ان دس اسٹیٹمنٹ؟ ناؤ لیٹ اس سی what's this mean. The mean is 4, and when we add one standard deviation that comes to be 5.82. تو upper range جو ہے وہ کیا ہے؟ 5.82, جو کہ 6 منٹ سے کم ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ 1 standard deviation above, 1 standard deviation below covers 68% of the population, تقریباً 70%. تو میجورٹی کیونکہ ایسا کرتی ہے, تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میجورٹی جو ہے 5.82 سے زیادہ ٹائم نہیں لیتی, اس لیے کہ جو اس کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ کریکٹ ہے. اور اس طرح سے آپ میئر کر سکتے ہیں کہ آپ نے کتنا ٹائم جو ہے وہ ریڈیوس کیا. پہلے آپ کتنا کرتے تھے, اس پروسیس سے آپ نے جب یہ پروسیس آپ نے انسٹال کیا تو اس پروسیس سے آپ کی جو امپروومنٹ ہے وہ کتنی بڑی ہے ان ٹرمز آف ریڈکشن آف ویٹنگ ٹائم. اب ہم ایک اور میئر کی طرف چلتے ہیں. یہ میئر آف ڈسپرشن جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کویفیشنٹ آف ویریشن. یہ یا اس کو ایبریویٹ کیا جاتا ہے سی وی. تو سی وی یا کویفیشنٹ آف ویریشن کیا چیز ہے؟ دس از دا ریشو آف اسٹینڈرڈ ڈیویشن ٹو دا مین ایکسپریسڈ ایز پرسنٹیج. کیا بتایا میں نے کہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن اور مین کی ریشو پرسنٹیج میں. فارمولا کیا ہے؟ سی وی اور کویفیشنٹ آف ویریشن از اکول ٹو ایس اوور ایکس بار, دیٹ از اسٹینڈرڈ ڈیویشن ڈیوائڈیڈ بائی mean multiplied by 100. It's just the percentage is the unit, and it is obviously done on a ratio scale. When the variable is measured on a ratio scale, then we use this CV or coefficient of variation. اب اس کا بھی کیا یوز ہوتا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے. اب آپ نے اسٹینڈرڈ ڈیویشن بھی دیکھ لی اور مین بھی دیکھ لیا, تو ان دونوں کو بعض اوقات استعمال کرتے ہوئے ہم یہ اس کو دیکھتے ہیں کہ سی وی کا کیا استعمال ہے اور یہ ہم کس طرح سے استعمال کرتے ہیں. آئیے ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. ایگزامپل کیا ہے؟ دا اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف کلوزنگ پرائسز آف 2 shares X and Y were rupees 5 and 50, and mean closing prices during a week were rupees 10 and 1000 respectively. In which share should we invest? اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم انویسٹ کرنا چاہتے ہیں شیئرز میں, اور 2 شیئرز ہم نے دیکھے تو اسٹینڈرڈ ڈیویشنز معلوم کی ان کی کلوزنگ پرائسز کی. ایک کی 5 آئی, ایک کی 50 آئی. ہم یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہتے ہیں کہ کس میں ہم انویسٹ کریں. اب صرف اگر ہم یہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن لیں گے تو کیا ہوگا؟ جس کی 50 ہے اس میں ظاہر ہے کہ ویریشن بہت زیادہ ہے, اس میں بہت زیادہ فلکچویشن ہے اور اس میں رسک زیادہ ہے. 50 بہت زیادہ رسک ہے. لیکن اگر ہم اس کو مین کے طور پر دیکھیں کہ سر مین کیا ہے, اگر تو مین کے حوالے سے اس کو دیکھیں گے تو پھر اس کا ہم کویفیشنٹ آف ویریئنس معلوم کریں گے. وہ کویفیشنٹ آف ویریئنس آپ کو بتایا میں نے کس طرح سے ہے, اسٹینڈرڈ ڈیویشن اوور مین ملٹیپلائڈ بائی 100. اب ان دونوں کیسز میں دیکھیں آپ, پہلے کا کویفیشنٹ آف ویریئنس کیا بنے گا؟ دیکھیے پہلے کا مین بھی بہت جو ہے نا وہ تھوڑا ہے, 5 over 10. اب یہ 10 کے ارد گرد 5 کی فلکچویشن ہے اور وہ کتنی ہے؟ دس از 50% فلکچویشن. جبکہ دوسری فلکچویشن بظاہر اسٹینڈرڈ ڈیویشن تو اس کی 50 ہے لیکن اس کا مین 1000 ہے. جب ہم اس کو معلوم کرتے ہیں تو یہ صرف 5% رہ جاتی ہے. یعنی جب ہم کویفیشنٹ آف ویریشن کے ذریعے سے معلوم کرتے ہیں تو پھر ہمارا ڈیسیژن اور ہوتا ہے.
پہلے ہم نے اسٹینڈرڈ ڈیویشن دیکھی، اس وقت ہم نے کہا جی جو دوسرا شیئر ہے وائی، اس کی فلکچویشن بہت ہے، اس میں تو ہم انویسٹ نہیں کریں گے، ہم تو انویسٹ کریں گے ایکس میں کیونکہ اس کی ویریشن بہت کم ہے، 5 روپیز ہے. لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ 5 روپیز کس مین کے گرد ہے. 10 کے ارد گرد اگر 5 کی ویریشن ہے تو یہ بہت زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ جو کہ 1000 کے گرد 50 کی ہے. دیٹ از in first case it will be 50%, in the second case it will be 5%. And therefore now our decision would be to invest in second share, that is share Y, because now we find that in this situation the fluctuation is much lower as compared to the first. So آج ہم نے میئر آف ڈسپرشنس پڑھا، جس میں کہ ہم نے کہا کہ جی صرف مین کافی ایک ہمیں وہ صحیح انڈیکیٹر نہیں دیتا جب تک کہ ہم اس کی ویریشنز بھی نہ دیکھیں. جو ڈسپرشن ہے یہ ویریبلٹی یا اسکیٹر ہوتی ہے، اسکیٹرنیس ہوتی ہے، کتنا ڈیٹا جو ہے وہ مین کے ارد گرد رہتا ہے. اور اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ 3-4 میئرز ہیں ہمارے پاس. ہمارا ویریئنس ہے، رینج ہے، اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے، کوفیشنٹ آف ویریشن ہے. تو یہ سارے مختلف سچویشنز میں یوز ہوتے ہیں اور ہمیں ڈیٹا کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ڈیٹا کی انٹرپریٹیشن میں آسانی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ بھی ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس کا ایک حصہ ہوتا ہے اور اس سے ہم کریکٹرسٹکس بھی معلوم کرتے ہیں اور پھر جب ہم انفرینشیل اسٹیٹسٹکس کی طرف جاتے ہیں تو ان میئرس کو ہم استعمال کرتے ہیں. ہم ڈیٹا انالیسس کو جاری رکھیں گے اگلے چند لیکچرز میں، اور اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ.